बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला सिलसिला ग्रामर बयानोबदी। आज इस सिलसिले का हम लेक्चर नंबर 6 जो है उसको देखेंगे। हमने किया था कि लफ्ज़ की दो इकसाम हैं, कलमा और मुहमिल। कलमा जो है बामानी लफ्ज़ को कहते हैं, उसकी आगे 3 इकसाम हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की बालिहाज़े बनावट 2 इकसाम हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो आज हमने पढ़ना है इसमें मारफा। इसमें मारफा जैसा कि कल आपको बताया था कि खास जगह, शख्स, चीज, कैफियत का नाम। इसकी ज़ैली 5 किस्में हैं। इसमें अलम, इस्म ज़मीर, इसमें इशारा, इस्म मौसूल, इस्म मुनादी। अब इसमें अलम, अलम के अगर लुग़वी मानी देखें तो इसका मानी है पहचान, यानी ऐसा खास नाम जो पहचान बन जाए किसी शख्स की। इसम अलम में जो नाम हम इस्तेमाल करेंगे वो असल नाम की बजाय वो नाम इस्तेमाल होता होगा और उस नाम से उस शख्स को हम जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। इसम अलम इसम मारफा की पहली किस्म है। इसकी भी 5 इकसाम हैं, उर्फ, खताब, लकब, कुनियत, तखल्लस। उर्फ अवामी नाम जो अवाम में मशहूर हो जाए, इस वजह से मोहब्बत से, नफरत से, हकारत से, जैसे फजलू, काला, काकू, कोई भी अवामी नाम यानी वो नाम जिससे आम लोग आपको पुकारते हैं वो उर्फ कहलाएगा। और ये इस्म अलम की पहली इस्म है। फनी मुहासिने शेर में आज का शेर है, शाम को सुबह वतन याद आई, इसकी खुशबुए बदन याद आई। अहमद नदीम कासमी का शेर है और ये शेर भी तशबीह का शेर है। तशबीह हमने किया था कि लुग़वी मानी मुशाहबत या एक चीज को दूसरी चीज के मानद करार देना। जैसे बच्चा चांद की तरह हसीन है। अब ये शेर जो हम पढ़ रहे हैं कि शाम को सुबह वतन याद आई, किसकी खुशबुए बदन याद आई, अहमद नदीम कासमी का शेर है। और इस शेर में हरफे तशबीह मौजूद नहीं है। अब वो तशबीह जिसमें हरफे तशबीह मौजूद ना हो वो तशबीह मुक्कद कहलाता है। अगर मुक्कद के लफ्ज पर गौर करें तो ये अरबी लफ्ज है और निकला है ताकीद में, ताकीद से। तशबीह की इस किस्म में जो तशबीह देने वाला है वो अपनी बात पर इस कदर जोर देता है, इस कदर उसको वाजे करता है कि वो कहता है कि जिसके साथ मैं अपने महबूब को तशबीह दे रहा हूँ उसके साथ उसकी मुशाहबत बहुत ज्यादा है। यानी जोर मुशब्बा और मुशब्बा बे पे होता है, इसलिए वो हरफे तशबीह जो है वो भी इस्तेमाल नहीं करता। जैसे अगर हम कहें कि वो चांद की तरह खूबसूरत है तो वो तशबीह होगी। लेकिन अगर बात में जोर पैदा करने के लिए उसे कह दिया जाए कि तुम तो खुद चांद हो, तो ये तशबीह मुक्कद हो जाएगी। अब जो हमें शेर दिया गया है उसमें सुबह वतन यानी वतन की सुबह को तशबीह दी गई है खुशबुए बदन, बदन की खुशबू से। बदन की खुशबू किसकी? महबूब के बदन की खुशबू से। और वजह क्या है? सुबह वतन जो है, सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा चलती है, खुशगवार सी महक फिजा में आती है, तो उस महक को बदन की खुशबू के साथ तशबीह दी है तो वजह शिबा होगी महक। हरफ तशबीह इसमें नहीं है, इसलिए ये तशबीह मुक़द्द होगा। और गर्ज़े तशबीह क्या है कि वतन की सुबह की महक को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, वतन की सुबह की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना।
شام کو صبح وطن یاد آئی، کس کی خوشبوئے بدن یاد آئی، احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے۔ ہوتا ہے ادبی معلومات کا سیٹ، اس میں کم و بیش 10 سے 12 معروضیاں ہوتی ہیں جن کو ہم جامع انداز میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بتائیے کہ اس جملے میں علم بیان کی کون سی صورت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اوپر والا ہاتھ، اس سے مراد ہے سخی، سخاوت کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا۔ نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا یا لینے والا۔ تو اوپر والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ یہ ایسے لفظ ہیں کہ جن کے ہم حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی دو ہاتھ رکھ ایک اوپر اور ایک نیچے ہو۔ تو علم بیان کی وہ صورت کہ جس میں کسی لفظ کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں اور مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ اور کنایہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے۔ جیسے ایک جملہ ہے کہ گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا۔ اب یہ حقیقی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا دروازہ کھول دیں، لیکن اس کے مجازی معنی ہے سخاوت، یعنی ہمیشہ راہ خواہ میں دیتے رہنا، گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، یہ بڑھاپے کا کنایہ ہے۔ ہمارے بالوں کے جنگلوں میں سفید چاندی اتر چکی تھی، مگر یہ المیہ سب سے بالا تر تھا کہ ہم تمہارے نہیں رہے تھے کہ تم ہمارے نہیں رہے تھے۔ تو بالوں میں چاندی اترنا یہ بڑھاپے کا کنایہ ہے۔ اسی طرح شتر بے مہار، شتر بے مہار یعنی ایسا اونٹ کہ جس کو نکیل نہ ڈالی گئی ہو۔ مراد ہے ضدی، خود سر، زبان دراز، بےہودہ باتیں کرنے والا، مغرور۔ تو یہ بھی کنایہ ہے۔ اسی طرح اسے کالے نے کاٹا، اب کالے سے مراد سانپ ہے۔ پیٹ کا ہلکا ہونا، اس کا مطلب ہے راز کی بات کہہ دینا، یا ایسا شخص جو راز کی بات کہہ دینے والا ہو، اس کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ پیٹ کا ہلکا ہے۔ دوسری معروضی ہے کہ درج بالا جملے میں کنایہ ہے، اوپر والے ہاتھ سے مراد سخی اور نیچے والے ہاتھ سے مراد سائل ہے۔ جی نیکسٹ معروضی ہے، جی یہ پڑھیں، کوئی اپنے سے اس کو ریڈ کر دے۔ اس میں مفعول قیاسی جو قاعدے اور دستور کے مطابق بنایا جائے، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ جی سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ مفعول اور اسم مفعول، اس میں کیا ڈیفرنس ہے۔
مفعول ہمیشہ جامد ہوتا ہے، جیسے اس نے خط لکھا، اس میں خط جامد ہے۔ اس نے کتاب پڑھی، اس میں کتاب جامد ہے۔ یعنی مفعول ہمیشہ جامد ہوگا، جبکہ جو اس میں مفعول ہوگا وہ ہمیشہ کسی مصدر سے بنا ہوگا، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا۔ اب اس میں مفعول کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلے میں نے مفعول کے بارے میں بتایا کہ وہ اس میں جامد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں مفعول کی تعریف بتائی کہ وہ کسی قاعدے سے بنتا ہے، مصدر سے بنتا ہے۔ پھر اس میں مفعول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اس میں مفعول قیاسی اور دوسرا ہے اس میں مفعول سماعی۔ قیاسی جو قیاس سے بنایا جائے، جو کسی مقررہ قاعدے سے بنایا جائے۔ قاعدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اسلم نے کھانا کھایا۔ اب یہ ماضی مطلق کا جملہ ہے، اگر ماضی مطلق کا کوئی جملہ آ جائے جیسے کھایا، سنا، پڑھایا، تو اس کا اصول یہ ہے کہ آخر میں ہوا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ کھایا سے کھایا ہوا، پڑھا سے پڑھا ہوا، سنا سے سنا ہوا۔ تو ایسا مفعول جو کسی قاعدے سے بنے اس کو ہم اس میں مفعول قیاسی کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے اس میں مفعول سماعی، کہ جو کسی قاعدے سے نہیں بنتا بلکہ جیسے سماعت، نسل در نسل لوگ سنتے آئے یا اہل زبان جیسے بولتے آئے، انہی کے مطابق ہم نے اس کو مفعول جانا، جیسے دوم کٹا، مسکین، مظلوم، لاڈلا، دکھی، بیچارہ، یہ سارے اس میں مفعول سماعی ہیں جو کسی قاعدے سے نہیں بنے بلکہ جیسے اہل زبان بولتے تھے ویسے ہی ان کو بولا جانے لگا۔ جی نیکسٹ مروزی بتائیے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جی یہ شعر دوبارہ پڑھیے اور بلند تر آواز میں ذرا پڑھیے اس کو۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جی بالکل، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، ظہور نہیں ہے بلکہ ظہور، زوئے پہ پیش ہے، ہے پہ بھی پیش ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ مشہور زمانہ شعر چک بست برج نارائن کا ہے۔ زندگی اور موت یہ وہ لفظ ہیں، اس میں صنعت تضاد بھی ہے۔ ظہور ترتیب اس میں مرکب اضافی بھی ہے۔ پنڈت برج نارائن چک بست بنیادی طور پر کشمیری برہمن تھے، جیسے اقبال کشمیری برہمن تھے،
آغا حشر کشمیری برہمن تھے. اسی طرح برج نارائن چک بست بھی برہمن تھے. چک بست ان کی قومیت تھی، ان کی گوت تھی. اور پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے. قومی نظمیں بھی لکھیں، مرثیے بھی لکھے. عبدالحلیم شرر کے ساتھ ان کی ادبی چشمک تھی اور ادبی مارکے بھی ہوتے رہے. انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا ستارہ صبح کے نام سے. ان کا ایک شعری مجموعہ بھی ہے صبح وطن کے نام سے. اور یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنی شاعری میں تخلص استعمال نہیں کیا. کہیں کہیں پر لفظ چک بست کو بطور تخلص استعمال کیا ہے. اور یہ ان کا بڑا مشہور زمانہ شعر تھا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. جی نیکسٹ پڑھیے ذرا اب معروض جی. اس میں اپنی تلاش میں خود نوشت کلیم الدین احمد. جی اپنی تلاش میں خود نوشت. کلیم الدین احمد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے ایک متنازع بیان کہ اردو غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، اس حوالے سے شہرت رکھتے ہیں. ان کی ایک کتاب تھی اردو شاعری پر ایک نظر، جو 1940 میں شائع ہوئی تھی. اس کے دیباچے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یعنی غیر متمدن لوگوں کی زبان یا لوگوں کی باتیں یا لوگوں کے خیالات ہیں. یعنی کوئی مہذب شخص نہ غزل پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، یعنی نیم وحشی ہے. باربیرینز ان کے متعلق کہا تھا. اس کے بعد ان پر کافی لیدیں ہوئی، تنقید ہوئی، لیکن پھر انہوں نے 1942 میں اپنی ایک اور کتاب شائع کرائی اردو تنقید پر ایک نظر. اس میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ اردو تنقید کا وجود تو محض فرضی ہے اور یہ عقلیدس کا خیالی نکتہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر ہے. صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے، کمر ہے یا کمرہ ہے. خیر انہوں نے اپنی سوانح عمری اپنی تلاش میں کے نام سے لکھی. یہ 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی. ایک جلد 1975 میں شائع ہوئی اور دوسری 1983 میں شائع ہوئی تھی. اور کلیات شاد اور دیوش عظیم آبادی
اور مقالات قاضی عبد الودود ان کی تدوین بھی کی تھی۔ اقبالیات پر بھی انہوں نے خامہ فرسائی کی تھی۔ اقبال ایک مطالعہ کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے۔ جی مرفوع الحال کے اگر اردو میں آپ بیتی کی روایت کا جائزہ لیا جائے تو ذکر میر پہلی خود نوشت ہے، اور اس کے بعد پھر اردو کی پہلی آپ بیتی آپ سب کے علم میں ہے، کالا پانی کو سمجھا جاتا ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری نے جزائر انڈمان میں جو سزا کے طور پر وقت گزارا، اس کا احوال انہوں نے کالا پانی کے نام سے لکھا تھا۔ پہلے یہ تواریخ عجیب کے نام سے شائع ہوئی، اس کے بعد پھر کالا پانی کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ یہ غالباً 1885 میں شائع ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کی پہلی باقاعدہ خود نوشت ہے۔ لیکن ڈاکٹر محمد عمر رضا کے مطابق یہ آپ بیتی کے فن پر پورا نہیں ہو، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اردو کی جو پہلی آپ بیتی ہے وہ عبد الغفور خان نساخ کی ہے، وہ 1882 میں شائع ہوئی۔ یہ 1885 میں شائع ہوئی تھی نا۔ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کولکتہ سے ایک مسودہ برآمد ہوا ہے، بڑا خستہ حالت میں ہے۔ اس کا عنوان آپ بیتی رکھا گیا ہے، عبد الغفور خان نساخ کی آپ بیتی ہے، لیکن وہ آپ بیتی بھی فنی لحاظ سے کمزور ہے۔ ذکر میر کو اردو کی پہلی آپ بیتی کیوں نہیں کہتے؟ کالا پانی کو اردو کی پہلی آپ بیتی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شائع ہی بعد میں ہوئی ہے نا، 1928 میں، 1928 میں مولوی عبدالحق صاحب نے ان کو مرتب کیا، ان کی تدوین کی۔ اسی طرح ایک اور آپ بیتی بھی بڑی مشہور ہے، داستان غدر، ظہیر الدین دہلوی کی آپ بیتی ہے جو 1910 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح قید فرنگ، مولانا حسرت موہانی کی آپ بیتی ہے۔ اسی طرح خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی بھی آپ بیتی کے نام سے ہے۔ تذکرہ، مولانا ابو الکلام آزاد کی آپ بیتی ہے۔ اعمال نامہ، سر رضا علی عابدی کی آپ بیتی ہے۔ یہ بڑی زبردست آپ بیتی ہے تو ضخیم، تقریباً 14 ابواب پر مشتمل ہے اور 300 سے زائد عنوانات ہیں اس کے۔ اسی طرح خون بہا، حکیم احمد شجاع کی آپ بیتی ہے، یہ بھی بڑی مشہور ہے۔ آشفتہ بیانی میری 1958 میں، 1958 میں رشید احمد صدیقی کی آپ بیتی ہے۔ یادوں کی برات تو آپ سب پڑھ چکے ہیں، اس کے 5 حصے ہیں اور اپنی 75 سالہ زندگی کے واقعات جوش ملی آبادی نے بیان کیے ہیں، اور آخر میں اپنے معاشقوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ 18واں عشق 75 سال کی عمر میں انہوں نے کیا تھا۔ اسی طرح جہان دانش ہے جو 1975 میں 1975 میں شائع ہوئی تھی۔
اسی طرح زرگزشت کو بھی مشتاق احمد یوسفی کی آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ پھر شہاب نامہ جو بڑی پاپولر ہوئی، یہ بھی آپ بیتی ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ آپ بیتی کم جگ بیتی زیادہ ہے۔ پھر چند دن پہلے چراغوں کا دھواں بچے پوچھ رہے تھے، 1999 میں انتظار حسین کی آپ بیتی منظر عام پر آئی۔ اور اس کے بعد پھر جستجو کیا ہے، یہ ان کی آپ بیتی کا دوسرا حصہ تھا یا دوسری آپ بیتی سمجھ لیں، یہ بھی انتظار حسین صاحب کی تھی۔ اور بھی لیٹسٹ آپ بیتیاں جو منظر عام پر آئی ہیں وہ بھی میں نے پوسٹوں میں شیئر کر دی ہیں۔ جی نیکسٹ۔ مرفع الحال کے معنی خوشحال۔ جی پڑھیں۔ مرفع الحال کے معنی خوشحال، رد و قدح معنی بحث و تکرار، محاسب معنی خزانچی، آمد ہے کربلا کی نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سوار کی میرے نیستاں کے معنی جنگل۔ جی یہ چھٹی معروضی تھی، اس کا درست تلفظ ہے مرفع الحال۔ مرفع الحال یہ لفظ شہید احمد دہلوی صاحب نے اپنے خاکوں کی کتاب میں استعمال کیا ہے۔ مرفع الحال کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، آسودہ حال، دولت مند، فارغ البال جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں معروضی ہے، اس کا درست تلفظ ہے رد و قد۔ رد و قد، قدحانی، رد و قد یعنی قد کہتے ہیں پیالے کو، شراب کا پیالہ چھوڑ دینا۔ لیکن یہ معروضی غلط لکھی ہوئی ہے، وہ رد و قد اور ہوتا ہے، جیسے وہ قدو شریف ہوتا ہے نا، اس طرح کا قد لکھنا چاہیے، یہ یہاں پہ غلط ہے۔ رد و قد وہ دوسرا آئے گا، یہاں پہ آئے گا رد قد۔ بلکہ رد قدح بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دوسرا قد آئے گا، کاف کا شش والا۔ رد و قد، بحث و تکرار۔ محاسب خزانچی، آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑھی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی۔ ڈیوڑی، نیستاں کا مطلب ہوتا ہے جنگل۔ میر انیس کے شعر میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور شعر کا استعارہ حضرت قاضی عباس کی طرف ہے۔ بے آب و گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر پانی اور گھاس کے۔ اس کے بعد دو بڑے طویل ٹاپک ہیں، اداس نسلیں اور بدیسی مزاح۔ چلیں اس کو مختصراً سمیٹتے ہیں۔ اداس نسلیں ایک نیم تاریخی اور نیم رومانوی ناول ہے۔ اس کا موضوع برطانوی ہندوستان ہے۔ ایسے اداس نسلیں پر میرا لیکچر سابقہ لیکچرز میں موجود ہوگا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے قیام پاکستان تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس
ناول میں 3 نسلوں کا نفسیاتی عالمیہ بیان کیا گیا ہے۔ اس ناول کو لکھنے کا پس منظر عبداللہ حسین کے والد کی فوتیدگی تھی۔ جون 1956 میں اداس نسلیں لکھنا سٹارٹ کیا تھا اور مئی 1961 میں یہ ناول مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر 1963 میں یہ ناول شائع ہوا اور اسی سال ہی اس ناول کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا، اور یونیسکو نے اس ناول کو انگریزی ترجمے کے لیے منتخب کیا۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی عبداللہ حسین نے اپنے قیام لندن کے دوران ویری جنریشنز کے نام سے لکھا۔ پاکستان میں اداس نسلوں کو سنگ میل پبلیکیشنز شائع کرتے ہیں۔ اب آخری معروضی ہے بدیسی مزاح کو دیسی انداز میں پیش کیا۔ ویسے اس نام سے ایک کتاب بھی ہے جو 1992 میں شائع ہوئی تھی، بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں۔ کرنل محمد خان کی 4 کتب بڑی مشہور ہیں۔ پہلی کتاب ہے بجنگ آمد۔ ان کی جو پہلی کتاب ہے یہ 1966 میں منظر عام پر آئی۔ یہ بنیادی طور پر 1962 سے 1965 کے درمیان لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں 1965 کی جنگ کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی دوسری کتاب آئی باسلامت روی، 1975 میں منظر عام پر آئی۔ یہ بنیادی طور پر ان کا سفر نامہ ہے جو انہوں نے 3 سفر کیے تھے، سفر فرنگ کہہ لیں، اور یہ ان کی سب سے طویل ترین کتاب ہے باسلامت روی۔ اس کے بعد بزم آرائیاں، یہ کرنل صاحب کی تیسری کتاب ہے جو 1980 میں شائع ہوئی۔ اس میں متفرق مضامین ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی جو چوتھی کتاب منظر عام پر آئی 1992 میں، کرنل صاحب اس کتاب کو اپنی کتاب نہیں سمجھتے کیونکہ یہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ شدہ کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس کا عنوان انہوں نے رکھا بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں۔ یہ بنیادی طور پر انگریزی ادب کے جو مزاح پارے تھے ان کا اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ جی میڈم صاحب، آج کا میرا لیکچر تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ سر جی، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ بچوں کو پڑھنے کا موقع دیا جائے تاکہ الفاظ کی درستگی ہو، کیونکہ آج میرے 4-5 ایسے لفظ تھے جو غلط تھے، آج درست ہوئے ہیں۔
آخر میں ایک اور چھٹا لفظ بھی غلط آپ نے ادا کیا ہے، درستگی نہیں ہوتا، درستی ہوتا ہے. تو یہ تلفظ کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے. اور یہ اپنے پرسنل انٹرسٹ آپ جتنا زیادہ اس میں لیں گے تو اتنا زیادہ یہ آپ کو بینیفیشل رہے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ پڑھایا جائے تو کم از کم اس کی ریڈنگ، اس کی قرأت بچوں سے کرائی جائے تاکہ اس کا تلفظ بہتر ہو. جی سنیں آپ. سر تلفظ کے لیے تو میں ایک ہی چیز کہوں گی کہ آپ کے لیکچرز بار بار سنے جائیں. جی مس نگینہ صاحبہ سیشن کلوز کر دیجئے.